चाहता हूँ जेलम शहर इस वक्त ज़िला जेलम जो है वो पूरे पंजाब में जो वज़ीर आज़म साहब की जो बिलियन ट्री सुनामी के टारगेट्स हैं उनमें पूरे पंजाब में इस वक्त चंद पहले नंबरों के ऊपर आप इंशाल्लाह ताला जेलम का ज़िला जो है वो उनमें शामिल है। तो इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को और बाकी सब दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि तकरीबन अब तक 75 लाख दरख्त जो हैं वो ज़िला जेलम में लगाए जा चुके हैं। उनमें से 65 लाख जो हैं वो तकरीबन सरकार के हैं, 10 लाख प्राइवेट हैं। और प्राइवेट जंगल जो इस वक्त जेलम में बन रहे हैं वो बड़ी एक खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट जंगल अपने जो हैं वो लगा रहे हैं। और जिस तरह से आपको पता है इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है। इमरान खान इस वक्त इस रीजन के और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मा के और इन्वायरमेंट में आए तो वो इस दुनिया में वर्ल्ड लीडर हैं जो कि इस मामले को लीड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो जिस तरह मैं आपसे पहले भी यहाँ पे कहता हूँ कि किसी भी जो सेगमेंट होता है उसको कद का लीडर जो है वो चाहिए होता है। तो इमरान खान का इस वक्त जो कद है वो पाकिस्तान में इसलिए आपको पाकिस्तान हर जगह आगे नज़र आता है कि वज़ीर आज़म का इमरान खान का कदो कामत का उन जैसा कोई और लीडर जो है वो इस वक्त नहीं है। और हमारी भी ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त में देखिए हमारे सारे अपने अपने छोटे मोटे काम होते हैं, हम बातें यहाँ पे करते हैं कि गलियाँ नहीं हैं, हमारे महंगाई हो गई है, चीज़ें हो गई हैं। लेकिन जब आप थोड़ा ऊपर सोचेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो आप जब कौमी लीडर से तवक्को रखते हैं वो कौमी सियासत की उससे उसका कद होगा तो वो बात करेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान के ऊपर इमरान खान बात करते हैं और पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है। आज एनवायरनमेंट के ऊपर, माहौल के ऊपर इमरान खान बात करते हैं तो पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है। कश्मीर के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर इमरान खान बात करते हैं तो पूरी मुस्लिम उम्मा और दुनिया उनकी बात सुनती है। ये एक लीडर का कद्दो कामत है, एक उसकी अहमियत है जो चाहिए होती है कौमों को अपनी बात को ऊपर ले जाने के लिए, दुनिया को सुनाने के लिए। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ है और पाकिस्तान जो किरदार वहाँ पे अदा कर रहा है वो आपके सामने। हम चूँकि जेल में हम सारे लोग बैठे हैं, हमें और आपको तो अच्छी तरह पता है कि इस जंग का, ये जो जंग अफ़गानिस्तान में लड़ी गई उसके हमारे लिए क्या नतीजे थे। हमारा कोई कब्रिस्तान खाली नहीं है जहाँ पे हमें शहीद दफनाना नहीं पड़ा जो कि इस जंग में बॉर्डर के ऊपर टेररिज्म में जिसकी कुर्बानी दी हो। आज भी अभी सिर्फ चंद दिन पहले आपको पता है कि पिंडी सैदपुर का नौजवान 17 गोलियां उसने अपने सीने पे खाई। ये हमारे जेहलम के बच्चे हैं, चकवाल के बच्चे हैं, मियाँ वाली, जेहलम, लाहौर, पाकपतन, उसके बाद सिंध के, बलोचिस्तान के, कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, ये सब लोगों ने, हम लोगों ने ये दुख सहे। हमें जेलम में थोड़ा ज़्यादा इसलिए एहसास होता है कि हम तो हैं ही सारे सिपाहियों के ख़ानदानों से ना, हमारा कोई ना कोई फ़र्द हमारा जो है वो कोई ना कोई सिपाही है फ़ौज में, हमारा अजीज़ है, तो वो हमें ज़्यादा करीब से हमने ये लड़ाई देखी है, ज़्यादा करीब से हमने इसका जो दुख है वो सहा है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की वहाँ पे रेशा दवानियाँ हो रही थी वो ख़त्म हुई हैं। वहाँ पे जो पाकिस्तान बात कर रहा था, हम जो बात कर रहे थे 2007 से, हम ये इमरान खान तो 2005 से 6 से ये बात कर रहे थे कि आपको इसका फ़ौजी हल नहीं सियासी हल की तरफ जाना है। 2007 में हमने, पाकिस्तान ने दुनिया को कहा कि देखें अब आप वहाँ पे आपने एक तालिबान की हुकूमत और अलकायदा के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई किया, बातचीत का वक्त है। 2011 में फिर पाकिस्तान ने दुनिया को समझाया कि इस वक्त आप वहाँ पे बातचीत करें,
اگر آپ لڑائی کریں گے تو دنیا کا نقصان ہوگا، ہماری بات نہیں سنی گئی۔ ابھی بھی جو 2018 میں جب عمران خان آئے، فوراً بعد وزیر اعظم صاحب نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب ان کی ملاقات ہوئی، اس میں پھر انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ وہاں پہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالیں۔ ہماری بات امریکہ نے اس وقت بھی تھوڑی ڈیلے کی، تاخیر کی سمجھنے میں، اور اس کے بعد یہ پاکستان تھا جس نے افغانستان کے اندر جو امریکہ اور دیگر ممالک تھے دنیا کے، ان کی بات چیت شروع کروائی طالبان سے۔ آج اگر افغانستان سے فوجوں کی واپسی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک قطرہ خون کا نہیں بہا، تو تمام جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کا، پاکستان کی سول لیڈرشپ کا اور فوجی لیڈرشپ کا ہے الحمدللہ۔ ورنہ کبھی ملکوں میں آپ نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ تبدیلی آئی ہو اور ایک قطرہ خون کا نہ بہاؤ؟ ہم لوگ خود ڈر رہے تھے پہلے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا یہاں پہ آ جائے گا، مہاجرین کا سیلاب آ جائے گا۔ ہماری اپنی آپ کو پتہ ہے معیشت کا حال کیا ہے، ہمارے اپنے ہاں مسائل ہیں۔ ہمارے جو نواز شریف اور زرداری صاحب کی جو حکومتوں نے جو 10 سال پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک معیشت ہماری کمزور ہے، اور اگر اتنے مہاجرین اور آ جاتے تو ہمارے لیے مسائل اور بڑھ جانے تھے۔ لہٰذا اس کو ہم روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ افغانستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک پرامن تبدیلی آئی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی قابل اطمینان بات ہے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر ہماری جو تمام تر توجہ ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر ہونی چاہیے اور معیشت کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور کل جو وزیر اعظم عمران خان نے اب جو نیا ایجنڈا جس کے اوپر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، وہ ہے کہ ہم ان گروپوں کے ساتھ جو پاکستانی ہیں لیکن وہ بہک گئے ہیں، وہ حالات کی ریشہ دوانیوں کی نظر ہو گئے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ فاٹا ہو، چاہے سوات ہو، وہاں پہ بہت سارے جو لوگ ہیں، بہت سارے جو گروپس ہیں، وہ پاکستان سے اپنے راستے علیحدہ کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ اب افغانستان میں جو کامیابیاں ہوئی ہیں، جس طریقے سے ہندوستان کا وہاں پہ صفایا ہوا ہے، اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو پاکستان سے اپنے راستے جدا کر گئے تھے اور وہ واپس اس راستے پہ آنا چاہتے ہیں، ہم ان کو واپس لے کے آئیں تاکہ ہمارے ہاں امن اپنی جڑ پکڑ سکے۔ دیکھیے، امن ہوگا تو ساری چیزیں ہوں گی۔ آپ کی معیشت صرف اوپر جائے گی تب امن ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سرحدوں کے اوپر روز ہمارے جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ ابھی ہمیں پاکستان کے اندر جو امن ملتا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ سینوں پہ وہاں پہ گولیاں کھا رہے ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو لڑائی ہے، اس کو پوری جو دنیا ہوتی ہے، لڑائی کا آخر میں اختتام تو کہیں نہ کہیں آپ نے کرنا ہوتا ہے، آپ نے کئی بات چیت کے ساتھ ہی اختتام کرنا ہوتا ہے۔ تو ابھی وزیر اعظم صاحب نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے، وزیر اعظم نے جو پاکستان کا اگلا لائحہ عمل پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہم ان گروپوں کو، ان میں سے جو گروپ پاکستان کے آئین کو اور قانون کو تسلیم کریں گے، پاکستان کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں گے، ان کے ساتھ ہم بات چیت بھی کریں گے اور ان کو دھارے میں، قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے ہم ان کی مدد بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے پاکستان کے اندر ایک پائیدار امن کی بنیاد قائم ہوگی۔ اور یہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا ویژن، اور یہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی سیاست، جس کے لیے آج پاکستان اس سیاست کا، اس دانش مندی کا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان کا لیڈر یہ عقل مندی اور یہ جس قسم کی سیاست ہے وہ کرے گا۔ آج بلوچستان کے اندر 3000 سے زیادہ لوگ واپس قومی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہم بچوں کے ساتھ یہ جو لڑائیاں ہوئیں ہماری، جس میں ہم نے، پاکستان نے تو ایک آگ اور خون کا دریا عبور کیا یہاں آتے ہوئے، ہم نے تو اتنی شہادتیں دی ہیں۔ اب وہ بچے جو 2000 میں پیدا ہوئے
اب وہ 21 سال کے ہو گئے ہیں. جو 1999 میں 2000 میں جو بچے اس وقت 2-3 سال کے بچے تھے وہ اب 24-25 سال کے جوان بن گئے. تو کیا ہم اپنی لڑائی اب اگلی نسل میں بھی لے جائیں؟ اس سے اگلی نسل بھی ہماری لڑتی رہے. لڑائیوں کو ختم کرنا ہے تاکہ ہماری توجہ معیشت اور اپنی استحکام کی طرف جو ہے وہ رہے، اور اسی طرف پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان جنم لے چکا ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، دیکھیے ہمارا اس وقت سیاست میں باقی تو سارے ابھی نونہال ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں. بلاول کو یا مریم کو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت جو پیچیدگیاں ہیں اس ریجن میں ان کو حل کیسے کرنا ہے، ان کی بات چیت کیا کرنی ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ہم پاکستان کی لیڈرشپ ان بچوں کے حوالے کر دیں؟ نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں جو بڑے لیڈر کھڑے ہیں، میں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں. یہ کوئی ہم بادشاہتوں کے زمانے میں تو نہیں ہے کہ میں اس لیے چیئرمینی کروں گا کہ مجھے وصیت میں مل گیا. دوسری کہہ رہی ہے کہ میں اس لیے چیئرمینی کروں گی کہ ابو نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ آج سے تم لیڈر ہو. اس طرح تو نہیں سیاسی جماعتوں کے اندر. نون لیگ اور پیپلز پارٹی باہر کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور پارٹیوں کے اندر آمریت کا تسلط ہے، پارٹیوں کے اندر آمریت قائم ہوئی ہے. نہ ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کے ارد گرد لوگ دیکھیں، کسی کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ فیڈر میں دودھ بنا کے پلاتا تھا، کسی کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ جھولا دیتا تھا، اور وہ اب سارے جو کراؤڈ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ پاکستان کو ہم بتائیں گے کہ پاکستان کے فیصلے کیسے کرنے ہیں. اس طرح سے غیر سنجیدہ قسم کی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی ایک واحد قومی جماعت ہے، کراچی سے لے کے خیبر تک اور گلگت بلتستان سے لے کے کوئٹہ تک ایک ہی جماعت ہے جس کو لوگ ایک نیشنل پارٹی کی حیثیت سے ووٹ کرتے ہیں. کراچی جیسا شہر جو محترمہ فاطمہ جناح کے ووٹ کے بعد کبھی قومی دھارے میں نہیں آیا تھا، کراچی جیسا شہر جہاں پہ ہمیشہ ووٹ ایتھنکسٹی کے اوپر پڑتا تھا، زبان کے اوپر ووٹ پڑتا تھا. عمران خان نے کراچی جیسے شہر کو پاکستان کے دھارے میں شامل کیا، اور آج کراچی پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے. یہ ایک لیڈر کا کرزمہ ہوتا ہے اور یہ ایک لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. اس وقت مسائل بھی ہیں ہمارے جیسے علاقوں میں. جو مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ اس طرح سے نہیں چپتا جس طرح سے شہروں میں چپتا ہے. ساڈی تے کڑک بھی اپنی ہیں، دالاں بھی اپنی ہیں، چھولے بھی اپنے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو اس وقت ہماری سیلریڈ کلاس ہے شہروں میں ان کو مسائل ہیں، اور جس طرح سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ ان کو چبھا ہے. جو رورل ہمارا ایریاز ہیں، جو ہمارے رورل ایریاز ہیں جہاں پہ الحمدللہ فصلیں اچھی ہوئی ہیں، زمینوں کے ٹھیکے بڑے ہیں، لیکن شہروں کی سیلریڈ کلاس جو ہے اس کا اپنے مسائل ہیں. اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم کارروائی کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم انشاءاللہ اقدامات جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستان کو سیاست کو ایک تسلسل کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس علاقے کی اس وقت جو دنیا ہے وہ اس علاقے کی لیڈرشپ کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتی ہے، عمران خان کی طرف دیکھتی ہے. صرف پچھلے 15 دنوں میں یا 16 دنوں میں یا میرا خیال ہے 20 دنوں میں ہوگا، عمران خان کو 14 انٹرنیشنل جو لیڈر ہیں دنیا کے انہوں نے کال کی ہے اور پوچھا ہے افغانستان کے اوپر ہمیں کس طرح سے آگے چلنا چاہیے. وزیر خارجہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں
وہ صرف اس وقت جب امریکہ میں گئے ہیں تو 20 سے زیادہ وزرائے خارجہ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا پوری اس وقت آپ کو لیڈرشپ کے لیے دیکھ رہی ہے. دنیا پوری اس وقت اس ریجن کی جو معاملات ہیں ان کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ جو قد ہوتا ہے آپ کا، ایک آپ کی لیڈرشپ کا جو قد ہوتا ہے، یہ جو ملک کی آپ کی سٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ قوموں کو اور لوگوں کو پھر کانفیڈنس دیتی ہے ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کا. اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے ایک عزت دار ملک ہونے کا، ایک قداور ملک ہونے کا، اور ایک ایسا ملک ہونے کا جو انشاءاللہ اس ریجن کو لیڈ کر رہا ہے، وہ بنیاد جو ہے وہ ہم نے رکھ دی ہے. اور انشاءاللہ اگلا سفر جو ہے وہ آسان ہوگا. شکریہ.